Today is 365's first birthday, so there's a special episode. मेरे साथ मौजूद है Mr. Tala Jatoi, who you guys already know because of his show. So we're going to be hosting a one-of-its-kind transmission. Yes, without a doubt. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome to 365. आज हमारी सालगिरह है. Happy birthday आप भी कहिए, हम भी कहेंगे, मशल भी कहेंगे और हमारे मेहमान भी कहेंगे. एक साल मुकम्मल हो गया. वक्त जिस रफ्तार से गुजरा, ऐसे लग रहा है कि हम कल शुरू हुए थे और आज एक साल मुकम्मल हो गया है. ग्रेट अचीवमेंट्स, बहुत सारे माइलस्टोन्स हमने हासिल किए हैं, बहुत सारे हमें माइलस्टोन्स हासिल करने बाकी हैं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कमाल एक साल गुजरा है और यकीन है हमें आपके इसी साथ के साथ आने वाला वक्त भी बहुत खूबसूरत होगा. That was a lot of energy. Yeah, that's me. Wow. You haven't seen my show yet. Yeah. आपको देखना चाहिए मशल. Yeah. शाह साहब वेट कर रहे हैं. नासिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं. सीनियर वजीर शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए. जज़ाकल्लाह खैर. हमारी सालगिरह में आप शरीक हुए हैं और एक और खास मेहमान हैं. And of course, Adnan Faisal, who is the loveliest, the greatest, who has his own show, of course, which also airs on our channel. Yeah, basically, just viral all over the place. Thank you so much for joining us as well. Thank you so much. शाह साहब, 365 का एक साल मुकम्मल हुआ. यकीनन आप भी इस जर्नी में हमारे साथ हमेशा रहे हैं. वी आर ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड योर प्रेशियस सपोर्ट. आपकी नज़र में ये सफ़र कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. 365 को 365 दिन कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद. और आपकी इंटायर टीम को जो बड़ी आप सब ने मेहनत की और जिसकी वजह से इस वक्त इस तरह से जगह बनाना बड़ा मुश्किल है. यहाँ जब बहुत स्टार्ट था तो जो भी नया कोई भी चैनल आया तो उसको एक स्पेस मिल गया और वो हाईलाइट हो गया. लेकिन जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो और उसमें आकर 365 ने अपना एक स्पेस बनाया है और इसलिए आप सबको बहुत मुबारक. थैंक यू सर. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सर. टीम. केक हम अभी काटेंगे थोड़ी देर में. व्यूअर्स, आप भी हमारे उस केक कटिंग का हिस्सा बनेंगे. लेकिन अदनान ने भी बड़ा किरदार अदा किया हमारे इस एक साल में. मशल. Yeah, of course. He's been kind enough to allow 365 to air the podcast, which I have been on as well. You know, one thing that's really special, I think, about Adnan as a host is that इनका एक तरीका होता है, you know, कि he makes it so easy for you to open up. कि when I went on the podcast, I kept reminding him, Adnan, don't do that with me. But Adnan, how has the journey been for you? First day जब मैं यहाँ आया था तो सेम यही सेट था और अगेन एक साल पहले की बात है. एनर्जी और वाइब उस दिन की और आज की भी वैसी की वैसी ही है. अल्हम्दुलिल्लाह. वाइब बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी चैनल के लिए, किसी भी जगह के लिए. आप लोग की वाइब हो गई, पूरी टीम की देख रहा हूँ, कैमरामैन्स, लोग, लोअर स्टाफ, एवरीवन, दे आर प्लेइंग एक्सीलेंट जॉब. और यहाँ तक पहुँचने में अगेन जैसे शाह साहब ने कहा कि पहले बहुत ईजी होता था. जब नए चैनल आते थे, स्पेस कम थी तो 2 4 5 चैनल चले गए. इस वक्त पहले से ऑलरेडी इतने सारे चैनल थे. उस वक्त आना और स्पेस बनाना और इस तरीके से नाम बनाना, क्रेडिबल नाम बनाए और साफ सुथरा नाम बनाए. हालांकि लोगों का कहना था कितने दिन चलेंगे, वो भी चेंज किया है बड़ा और लोग आते गए, कारवा बनता रहा और आज वी आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब एवरीवेयर. शाह साहब, आज एक और बड़ा दिन है, यौम इस्तेसाल कश्मीर. ये वो दिन है जब भारत ने अपने मजालिम का सिलसिला बढ़ा दिया हमारे मकबूजा कश्मीर के भाइयों पर और हम आज उनके साथ नारा हक लगाते हैं. मैं चाहूँगा कि भारतीय मजालिम के ऊपर आप थोड़े से अपने कमेंट्स दें, कश्मीर के लिए कुछ अपनी आवाज़ उठाएं सर. देखें, आज यौम इस्तेसाल पूरे मुल्क में कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए मनाया जा रहा है. मैं भी अभी एक रैली से ही आया हूँ जो मज़ार कायद पे अभी इख्तिताम हुआ उसका. 5 अगस्त 2019 में वैसे ही बहुत मज़ालिम ढाए जा रहे थे कश्मीर भाई बहनों पर. बड़ी लंबी तवील दास्तान है उनकी जदोजहद की. लेकिन उस वक्त तो जो एक इंटरनेशनल कवानीन हैं, बैनुल-अक़वामी तौर पर जो भी सिलसिले थे, उन सब की धज्जियाँ उड़ा दी गई और ये कवानीन वहाँ पे और वो बड़ा तारीख़ का स्याह दिन था. और उसके बाद आपने देखा कि लाखों की तादाद में उन्होंने अपनी फ़ौज वहाँ पे मुकर्रर की और फिर वहाँ का पूरा सेटअप चेंज करने की कोशिश की. स्पेशल स्टेटस था वो वापस ले लिया. वो स्पेशल स्टेटस वापस लिया और वहाँ पे फिर वो कोशिश की गई कि वहाँ की वो जो नंबरिंग है, जो पॉपुलेशन है, उसको अफेक्ट करने के लिए और उसको कम दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे की गई और उसके साथ साथ बड़े मज़ालिम ढाए गए. आज भी कश्मीरी भाई बहन हमारे बड़ी
تعداد میں شہید کر دیے جاتے ہیں, قید ہیں, بہت ان پر مختلف مظالم ہیں, اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل جو ہے وہ کشمیر بنا ہوا ہے, پورا کا پورا کشمیر ایک جیل ہے. کریکٹ. اور اللہ کرے گا کہ اب کیونکہ یہ جو ابھی حالیہ, پہلے تو یہ انڈینز جو تھے وہ اس کشمیر کی بات ہی نہیں کرتے تھے نا, بولے اس میں کسی کو انٹرنیشنلی کوئی انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو ابھی جنگ ہوئی, جو مارکہ حق اور بنیان مرصوص جو ہمارا ایک بڑا رہا, اور جس میں پوری قوم اور ہماری پاک فوج کو اللہ کی مہربانی سے فتح ملی, تو اس کے بعد جو بات ہوئی ہے تو اس میں اب یہ بات وہ بین الاقوامی جو فورسز ہیں جو پہلے تھوڑا سا کتراتی تھیں, اب وہ اس بات پہ آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کشمیر ہی ایشو ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے. شاہ صاحب, فیلڈ مارشل صاحب کی کامیاب ڈپلومیسی کی وجہ سے, ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات بہتر ہونے کی وجہ سے, انڈیا پہ اضافی ٹیرف لگنے کی وجہ سے, اٹس کوائٹ آبویس کہ اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے بہتر طریقے سے اپنا کیس لڑ سکے. ڈونٹ یو اگری سر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں یہ جس میں ایک پہلگام کا ایسے ہی ایک بنا کے اور انہوں نے یہ سارا کچھ شروع کیا اور پوری دنیا میں وہ گئے, لیکن پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی فوری کہا کہ بھائی کوئی بھی آ کر یہاں پہ تحقیقات کریں, ہم نے کوئی اس میں انوالومنٹ نہیں. اور پھر جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ پوری دنیا میں گئے اور وہاں پہ جا کے یہ حقائق بیان کیے, تو اس کے بعد بھی ہماری بات کو تقویت ملی. اور انڈیا جو پہلے بہت اتراتا پھرتا تھا اور پوری دنیا میں اس کے بہت سارے سپورٹر تھے, اس معاملے میں وہ تنہا رہ گیا. اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ بالکل ایک غلط انہوں نے الزام لگا کر اور حملہ کیا, لیکن الحمدللہ اللہ کی مہربانی اور ہمیں وہاں فتح حاصل ہوئی اور کشمیر کا بھی ایشو ہائی لائٹ ہوا, اور جس کو انہوں نے مانا کہ ہاں بالکل یہ ایشو ہے ابھی حل ہو. تو مجھے تو بڑی امید ہے کہ اتنے سالوں سے جو جد و جہد تھی اب وہ اس کو ٹائم ہوا ہے کہ وہ اس پر کوئی سامنے آئے, اس کا رزلٹ جو ہے. ویسے مشل ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب سیریس بات بھی ہو گئی اور ہماری سیلیبریشنز بھی ہیں پورے سال مکمل ہونے کی, ہیپی برتھ ڈے کی, تو کچھ لائٹر سائڈ پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے. اور میرا ایک پرابلم ہے, میں جو ہوں نا اس وقت اس ٹرانسمیشن کے پروڈیوسر سے بہت ناراض ہوں, کیونکہ میں نے اپنے پروڈیوسر کو سختی سے ہدایات دی ہوئی ہیں کہ آپ جو بھی گیسٹ بلائیں اس کے بال زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے. لیکن آج میرے دونوں مہمانوں کے بال ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر صبح صبح میں سوچ رہا ہوں کہ ٹرانسپلانٹ کرواؤں, کیا کروں. اسپیشلی شاہ صاحب کے تو بال کیا بات ہے, کوئی سیکریٹ لینا چاہیے. I'll tell you what, it's very rare کہ کسی کی اتنی perfectly round سر ہو. نہیں, پیچھے سے بہت سارے ہیں بامس ویسے. You know, so you good. لیکن شاہ صاحب سے سیکریٹ تو پوچھنے دیں مجھے, سیکریٹ تو پوچھنے دیں. شاہ صاحب کچھ راز بتائیں مجھے, کون سا تیل لگانا چاہیے. I think it's genetics. وہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں, اور بالکل آپ کو بتائیں گے, اگر آپ چاہیں گے تو آپ کے بال بھی آ جائیں گے. اور میری بڑی خواہش تھی کہ سر عدنان کی طرح میرے بال بھی اوپر جا رہے ہوں, لیکن وہ بلوچ بال تھے نا, وہ ذرا سیدھی کی طرح تھے, تو جب گرے تو میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا. آپ کو جس طرح مشل نے کہا آپ کو سوٹ کرتی, Vin Diesel style, you know. اس کو کیا کہا جائے, مستی کرنے دے رہے. عدنان صاحب کے بال بھی بہت خوبصورت سیدھا اوپر جاتے ہیں سر. اس کو کیا کہا جائے, ٹنٹ کہا جائے یا کیا کہا جائے؟ اس کو کہا جائے فل مون. فل مون ایک ہوتا ہے ہاف مون, ایک ہوتا ہے فل مون. فل مون کی روشنی زیادہ ہوتی ہے, چراغ زیادہ ہوتا ہے, تو الحمدللہ. عدنان آپ کے بالوں کا راز. سر دیکھیں, بالوں کا راز تو اب آپ کو شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم آپ کو شو کے بعد بتا سکتے ہیں. یہ ایسی کیا چیز ہے بالوں میں جو ٹی وی پر ہم نہیں بتا سکتے. ناظرین و حضرات, اگر آپ کو یہ بات پتا ہوتی اللہ اکبر, پر آپ کے بال ہوتے, میرے بال ہو, تو اس لیے وہ جو راز ہے وہ ہم شو کے بعد بتائیں گے. آپ کو کبھی یہ راز پتا چلا؟ مشل تک کو آج تک اکیلے میں راز نہیں بتایا. امیجن. Seems shady. آپ کو انٹرویو کر سکتی ہیں. Okay, so I was going to say کہ not that anyone asked me, but my experience with this was کہ میں فائنانس کی دنیا میں آئی تھی, میں نے اپنا کام شروع کیا اس چیز میں, اینڈ ہمارے جو سی ای او ہیں he kind of approached me کہ you know Mashal, you have a way of speaking to the audience. اور ان کا ایک بہت random idea جو I don't know how he thought of it, but he was like, you know Mashal, why don't you come do an everyday show? What do you mean? I'm not an anchor. I have zero experience in news. I'm just someone who comes and talks to people, right? But somehow unka vision aisa tha, and it somehow worked out that it ended up becoming a one-of-a-kind show jahan, you know, like no hate to anyone else.
لیکن ہمارے شو میں there's a rule کہ no one's allowed to use مشکل اردو, بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ اینکر صرف آپس میں مشکل اردو میں بات کرتے ہیں, نہ کسی عوام میں سے کسی شخص کو سمجھ آتی ہے کسی چیز کی, نہ کوئی کمپلیکیٹڈ جو آپ کے اکنامک لفظ ہوتے ہیں وہ کیری آن ہوتا ہے جو ان کا میننگ ہے ٹورڈ دی آڈینس. یہ آپ طرح سے کہہ رہی ہیں. I haven't seen his show, so I don't know if that would apply. اچھا, یہ بھی بہت بڑا آپ کے لیے کمپلیمنٹ ہے. الحمدللہ رب العالمین. میری آڈینس بہت ایک نیش ہے عدنان, میں جو ہوں نا ان کو کیٹر کرتا ہوں. ناصر شاہ صاحب, ان کی بھی ناصر شاہ صاحب آپ کی ایک خاصیت ہے سر, آپ کے گھر پہ ہمیشہ کو 200 لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں سر, آپ ہر کسی کو گھر کے اندر بھی آنے دیتے ہیں, آپ بہت زیادہ ملنسار بھی ہیں, اور آپ کو یہ میں نہیں کہتا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جتنے اپروچبل آپ ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے شاہ صاحب؟ ہاؤ ڈو یو ہینڈل آل دیز پیپل ایٹ دا سیم ٹائم؟ دیکھیے, ایک تو براٹ اپ شروع سے ہی جو ہمارا رہا ہے, بابا بھی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے تھے پولیٹکس میں, اور ہمارا سب کے ساتھ رہتا ہے ملنے کا سلسلہ. پھر ہماری جو پولیٹیکلی طور پر جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کہ بھائی لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہو, آپ ملیں. ضروری نہیں ہے کہ سب کے کام ہو, لیکن کم از کم کوشش کی جاتی ہے. ان کو ایک ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے لیے کسی نے کچھ بات کی, کوشش کی. کام تو اللہ کی حکم پہ ہی ہوتے ہیں سارے, اور بہت سارے ایشوز بھی سالو ہوتے ہیں. تو ہونا چاہیے, ملنا چاہیے, اور ہمارے بہت سارے دوست ملتے ہیں جو بھی پولیٹیکلی طور پر ہیں, اسائنمنٹس پہ ہیں, سب لوگوں سے ملتے ہیں. میں اکیلا ہی نہیں ملتا. مائی نیکسٹ کویسچن سر, اب آپ اتنے سارے لوگوں سے ملتے ہیں اور سوسائٹی کے اتنے سارے پرابلمس کو ون آن ون فیس کرتے ہیں سر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کا میڈیا ان سارے پرابلمس کا عکاس ہے؟ جی بالکل. صرف ایک ایشو ضرور ہے میڈیا سے ہمیں, کہ بالکل میڈیا ٹرانسپیرنٹ رہے, میرٹ پہ رہے, اور جو بھی چیزیں ہیں ان کو سامنے لائے. میرٹ ڈی میرٹس دونوں آنے چاہیے. لیکن ہم بڑا فیل ہوتا ہے کہ جب صرف ایک سائڈ دکھائی جاتی ہے, میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا لیکن موسٹلی, اور پھر سمجھا جاتا ہے کہ یہ دکھا کے ہم لوگ کوئی بہت اچھا کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ بھی سامنے آنی چاہیے. اگر کسی نے تھوڑا بہت اچھا کیا ہے, اور یہ ہم کیا پیش کر رہے ہیں لوگوں کو, اپنے ملک کی پکچر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ آپ فائنینشیل اس میں ہیں, زیادہ ایکسپرٹ رکھتے ہیں اس میں, تو میں تو ویسے دیکھتا ہوں, سنتا ہوں بہت سارے پروگرام, وہ تو پتہ نہیں کیا تصویر پیش کر رہے ہیں. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی طور پر, کافی عرصے سے اس میں ہے, اس فیلڈ میں, کہ ملک میں بہت اتار چڑھاؤ آئے, بڑی چیزیں ہوئیں, بڑی مشکل سے حالات تھے. کچھ عرصہ پہلے ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے, کوئی ہمیں بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی یہاں پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن آج ابھی کچھ عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے سربراہ یہاں پہ آ رہے ہیں, بہت بڑی کمپنیز یہاں پہ آ رہی ہیں, اور انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. یا ہم لوگ بھی باہر جا رہے ہیں تو وہ بھی ایگریمنٹ کر رہے ہیں, MOU کر رہے ہیں. تو ہم ایک اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں, کوئی بھی سرمایہ کار جو انٹرنیشنل بڑے بڑے انویسٹرز ہیں یا ممالک ہیں, وہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے انویسٹ نہیں کرتے کہ جہاں پہ ان کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہاں پہ یہ ایک ڈوبنے کا خطرہ ہے یا ڈیفالٹ کا خطرہ ہے یا ترقی نہیں ہوگی. تو وہ تو آ کے جب آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ایک اچھی سمت کی طرف جا رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہاں مثال کے طور پر بہت ضرورت ہے, کراچی شہر کی بات کر لیتے ہیں, یہاں کام کی بہت ضرورت ہے. لیکن جو کام ہوا ہے, اور ہم لوگ ایک دم سے ماضی بھول جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی, لیکن اگر آپ وہ اچھا وہ سارا آج کل انٹرنیٹ پہ ہے, سارا میڈیا میں ہے. آپ وہ چلیں, اگر تب یہ چینلز شروع ہوئے 2000 میں سارے, لیکن اس سے پہلے نیوز کی ساری کلپس موجود ہیں, وہ پورا ڈیٹا موجود ہے کہ اس وقت بھی کیا حالات تھے, کیا ہو رہا تھا. تو جو بہتری ہے وہ ضرور دکھانی چاہیے. اب جیسے کہا جاتا ہے جی کراچی جو ہے وہ رہنے کے بدترین شہر دنیا کا, بدترین شہر. اس کی تو میں گواہ ہوں کہ میرے کام سے گھر کے راستے راستے میں بات کمپلیٹ ہونے دے, بریک بھی آ رہی ہے سر, کمپلیٹ کریں سر, جلدی کمپلیٹ کریں. میں ایک عرض کر دوں, اور کراچی ہی وہ شہر ہے
جہاں پہ لوگ صرف گھومنے نہیں آتے, بسنے آتے بے شک, ڈیلی کی بنیاد پہ. بے شک. اور پھر یہ ایشوز آتے ہیں, کچی آبادیاں بڑھتی ہیں اور مسائل آتے ہیں, لیکن جو چیزیں انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جا رہا ہے, اب آپ جس طرح کہہ رہی ہیں آپ جا رہی ہیں جہاں سے, یہ جب اوور ہیڈ برج نہیں تھا, کاش آپ اس وقت جہاں آتی تو آپ کو اندازہ ہوتا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ جب ہم نے نہیں بنایا تھا اوور ہیڈ برج, اگر اس وقت آپ یہاں پہ آتی تو پھر آج آپ شکرانے کے نفل بھی ادا کر رہی ہیں. سر میں 3 سال آیا تھا سر, میرا کالج تھا. ہیپی برتھ ڈے ہے 365 کی, اور ہمارے ساتھ ہمارے چیف گیسٹ ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہیں, خوبصورت کیک بھی موجود ہے, اور آپ سب کی اجازت سے اپنی ٹیم کو بھی بلانا چاہوں گا اپنے پیچھے. سارے لوگ آ جائیں ہمارے ساتھ, اور اب ہم کیک کاٹنے جا رہے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ سر آپ اپنے خوبصورت ہاتھوں سے بسم اللہ کریں سر, اور سب میرے ساتھ گائیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, Happy birthday to you. Happy birthday, dear 365. Happy birthday to you. شاہ صاحب اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا یا نادیہ اس طرف ہیں یا زہیب اس طرف ہیں, جو آپ کی مرضی ہو. عدنان کے بیچ میں ہے. ابھی تک شاہ صاحب نے کسی کو کیک نہیں کھلایا. ایک مبارک ہو 365 نیوز کو 365 دن بہت کامیابی سے مکمل ہونے پر. اس کی پوری انٹائر ٹیم جس پہ سب آپ یہاں موجود ہیں اور جو اس وقت دیگر جگہوں پہ ہیں, سب کو بہت بہت مبارک. تھینک یو.